बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आपका उर्दू का पीरियड स्टार्ट हुआ चाहता है। सबक सिफारिश तलब मजमून आपको उर्दू मजमून नज़ात हैं। इस मजमून को लिखने वाले वो हैं कर्नल मोहम्मद खान। माखिज जो है जिस किताब से ये सबक लिया गया है उसका नाम है बज़्म आराइयाँ। बज़्म कहते हैं महफिल को, आरा कहते हैं राय को, आराइयाँ आरा की जमा यानी महफिल के बारे में ख़ैरात। अच्छा, तो ये क्लास पिछला लेक्चर तकरीबन पैराग्राफ हम ख़त्म कर चुके थे जिसमें कर्नल साहब अपने दोस्त आगा को कहते हैं कि आगा तुम होश में हो, यानी आपका दिमाग काम करता है। आपको पता है कि ढाका कैसा काम होता है, फेल होता है, फेल मीनिंग काम, यानी कैसा काम होता है ढाका डालना, किसी का मालो असबाब पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करना ढाका कहलाता है। और ये देखें कितना बुरा काम होता है। और फिर आप मुझे दावत भी देते हो कि आप ये ढाका डालना है, आपको शर्म नहीं आती, डाकू बनाते हो मुझे। और ढाके डालने वाले, दूसरों के मालो असबाब पर कब्ज़ा करने वाले वालों का जो पेशा है वो मुझसे करवाते हो। आगा कुर्सी पर लेट कर बोले, ज़रा खुले होकर जो है बैठे और फिर बोले बस 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 बस। क्या है? मुतल्लक़ से क्या है? इसको कहते हैं मुतल्लक़ से। बस 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 इतना काफ़ी है। यानी आबा कर्नल साहब जब होश की बात कर गए और उनको से कह गए कि कितना ये बुरा फेल है, और फिर मुझे आप दावत भी देते हैं, और फिर ये भी कहा कि आपको शर्म नहीं आती, और ये भी कहा कि आप मुझे डाकू बनाते हैं, तो फिर उसका दोस्त जो आगा था वो बोला बस 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 ठहरो, आगे इतना ना जाओ, बहुत कह दिया आपने मुझे, इतना काफ़ी है, आपने मुझे बहुत कुछ कह दिया। खफा मत हो, नाराज मत हो। कामा जुमले के कैसा ख़त्म हुआ, नाराज मत हो, बहुत सारी बातें तुम मुझे कह चुके हो। कल तुमने मुझे डाके की दावत थी, आज मैंने दे दी। मैं तुम्हारी ना माना, तुम मेरी ना मानो, झगड़ा खत्म। हाँ जरा चाहे जल्दी निकले। कर्नल साहब की गुफ्तगू को इन्वर्टेड कामा के अंदर लाया गया है, यानी जब किसी की गुफ्तगू को, किसी की बात को उसी तरह लिख दिया जाए तो इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल करते हैं, या किसी का कोल नकल करना हो तो इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल करते हैं, या किसी खास चीज को अगर किसी किताब का नाम लिखना हो तो तारीफ के अंदर तो उसे भी इन्वर्टेड कामा के अंदर ले आते हैं। तो इधर कर्नल साहब ने आगा की जो गुफ्तगू उसने कर्नल साहब के साथ की थी उसको भी इन्वर्टेड कामा के अंदर लाया था, और अपनी गुफ्तगू को भी इन्वर्टेड कामा यानी वावीन के अंदर लाया है। वावीन इसको कहते हैं। कहते हैं छोड़ो यार, लंबी चौड़ी बात आपने कह दी, नाराज ना हो, आपने भी तो मुझे डाके की दावत दी थी, आज मैंने आपको डाके की दावत दे दी, और मैंने जब आपने मुझे दावत दी थी तो मैंने आपकी बात नहीं मानी थी, आज मैं तुम्हें डाके की दावत दे रहा हूँ, तुम भी मेरी बात ना मानो, हमारा क्या झगड़ा, आपस में लड़ाई खत्म, इख्तलाफात खत्म, नाराजगी खत्म। हाँ हाँ, कलमा इजाब थोड़ा जरा चाहे जल्दी जल्द निकले, यानी छोड़ो यार, असल बात पे आओ कि चाहे जरा जल्दी मिल जाए, पी लूँ, बाकी बातें खत्म। मुझे सचमुच शक हुआ, सचमुच मुतल्लक़ से मुझे सचमुच शक हुआ कि आगा का दिमाग चल गया है। मैंने कहा जब उसने ये बातें की तो हकीकत में मुझे गुमान हुआ, शक हुआ कि आगा का दिमाग जो है, दिमाग चल जाना मुहावरा, सर का गोदा या मगज खराब हो जाना। मुतालिक से वो कलमे जो ये बताए कि फिर कब कैसे और कहाँ वाक़या हुआ है। तो हकीकत में मुझे शुक्र हुआ कि आगा का दिमाग ठीक नहीं, क्योंकि ये पागलों वाली बातें करते हैं। मैंने कहा तुम कैसी बातें करते हो आगा, मैंने तुम्हें डाके पर उकसाया,
میں نے جواباً آگو کو کہا کہ تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ میں نے بھی کبھی تمہیں ڈاکے کی ترغیب دی؟ ڈاکے کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی؟ کرنل صاحب کی بات بھی انورٹڈ کاما کے اندر کیوں کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیسی سوال کرنے کو، کیسا، کیسی، کیوں، کیا، کس لیے، کس، یہ سوالیہ الفاظ ہوتے ہیں۔ تو آخر میں کرنل صاحب نے کوشچن مارک لگایا، سوالیہ نشان لگایا، تم کیسی باتیں کرتے آقا؟ میں نے تمہیں ڈاکے پر اکسایا؟ میں نے کبھی کسی کا حق چھیننے کے لیے آپ کو ترغیب دی کہ آپ ایسا کرتے ہیں؟ بولا ہاں۔ بولا کہ آگے رابطہ، ہاں کلمہ ہے ایجاب، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، حقیقت ہے کہ آپ نے مجھے بولا تھا، ہاں اچھا۔ تو انہوں نے اپنے مولوی زادے کی سفارش نہیں کی کہ اسے کلرک بھرتی کر لو؟ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے مولوی کے بیٹے کو، اچھا میری بات سنو، کہ آپ نے اپنے مولوی کے بیٹے کی سفارش نہیں کی تھی کہ اسے کلرک بھرتی کر لو؟ کلرک، CLER کے کلرک، انگریزی زبان کا لفظ ہے، انگریزی، اسے کہتے ہیں منشی، تحریر کرنے والا۔ کلاس 4 کے بعد جو ہے، چپراسی کے بعد، یہ لفظ چپراسی نہیں ہوتا، چپراسی ہوتا ہے، چپراسی کے بعد جو اس سے اوپر کا ملازم ہوتا ہے، وہ کے بعد سے اسے کیا کہتے ہیں؟ دفتروں کے اندر اسے کلرک کہتے ہیں۔ انگریزی زبان کا لفظ ہے منشی، تحریر کرنے والا۔ کلرک بھرتی کرنے کی سفارش نہیں کی تھی آپ نے مجھے؟ اور سفارش تو میں نے ضرور کی تھی، لیکن یہ ڈاکہ کیوں کروں گا؟ آپ کرنل صاحب کہتے ہیں ہاں میں نے سفارش تو کی تھی، لیکن یہ ڈاکہ کیسے ہو گیا؟ میں نے تو کلرک بھرتی کرنے کی کہا تھا، لیکن میں مشکل نے نہ پایا تھا کہ بولے۔ کرنل صاحب دل میں سوچ رہے تھے کہ سفارش ہاں میں نے کی تو تھی، لیکن یہ ڈاکہ تو نہ ہوا نا۔ لیکن ابھی کرنل صاحب نے آگا کو کچھ بات کرنے ہی والے تھے کہ وہ دوبارہ انہوں نے بولا، دیکھو چودھری، دیکھو سردار، پنجاب کے زمینداروں کا خطاب ہے، چودھری، امیروں کا، نوابین کا خطاب ہے، چودھری، دیکھو چودھری، مخاطب کرتے ہیں کس کو؟ آغا کو، اس کو جو کرنل صاحب کو، دیکھو چودھری، اور مخاطب کرتے ہوئے سائن آف ایکسکلیمیشن لگتا ہے، دیکھو سردار، سفارش کر کے تم نے کسی دوسرے کا حق اپنے مولوی کے لونڈے کو دلانا چاہا تھا، یہ جو تم نے وسیلہ مجھے تلاش کیا تھا، تو اس کے ذریعے تم کسی دوسرے کا حق، رائٹ، اپنے مولوی کے لونڈا نہ تجربےکار لڑکا، لونڈا نہ تجربے کار لڑکا، تو آپ نے اس ناتجربے کار لڑکے کو بھرتی کرنے کا کہہ کر اقدار کا حق جو ہے مارنے کی کوشش کی تھی، اقدار کا حق چھیننے کی کوشش کی تھی۔ اور کسی کا حق چھیننا ہی تو ڈاکہ ہوتا ہے، کسی کے حقوق پر قبضہ کرنا ہی تو ڈاکہ ہوتا ہے نا۔ تو یہ ڈاکہ ہوا نا کرنل صاحب، اس ڈاکے سے تمہیں بچا دیا اور تم اس روز سے منہ پھلائے بیٹھے ہو۔ میں نے یہ جو تم غلط کام کر رہے ہو، دوسرے کے حقوق غصب کر رہے تھے، میں نے آپ کی بات نہ مان کر آپ کو حقوق غصب کرنے سے، حقوق چھیننے سے بچا لیا، اور تم اس دن سے منہ پھلانا محاورہ، تم اس دن سے ناراض ہو گئے میرے ساتھ، منہ پھلانا محاورہ، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا گم رکھو جو اپنے مجازی معنی میں استعمال ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ محاورہ۔ تو اس دن سے تم ناراض ہو گئے ہو، تو یہ ساری تمہید
تمہید آغاز تعارف آغا نے ہمیں زج کرنے کو اٹھائی تھی، تو یہ جو اس نے آغاز کیا تھا گفتگو کا، تو یہ مجھے تنگ کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا تھا۔ اور جب ہم نے ایک لمحے کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچا، اور جب میں نے ایک ساعت کے لیے، وقت کا کم سے کم ایسا لمحہ یا ساعت، ایک تھوڑے سے وقت کے لیے جب میں نے سوچا، ٹھنڈے دل سے صبر و سکون سے میں نے سوچا، تو محسوس ہوا، تو ظاہر ہوا، معلوم ہوا، مجھ پر یہ بات کھلی آشکارا ہوئی کہ آغا سچا ہے اور ہم زجر ہو چکے ہیں۔ آغا حقیقت میں سچی بات کر رہے، ہم تنگ ہو چکے ہیں۔ اور پھر جتنا مزید سوچا، اتنی پرانی سفارشیں جو کی تھیں یا مانی تھیں یاد آ گئی، اور جتنا زیادہ میں سوچتا رہا تو گزرے ہوئے اوقات میں نے جتنی سفارشیں کی تھیں، یعنی کسی کو کہہ کر کسی کا ہاتھ چھیننے کی کوشش کی تھی، یا کسی نے مجھ سے جو سفارش کروائی تھی اور میں نے اس کے کہنے پر جو ہے کسی دوسرے کا حق چھین کر کسی دوسرے کو دیا تھا، وہ ساری پردہ اسکرین پر سامنے آ گئی میری آنکھوں کے سامنے، سب کچھ مجھے یاد ہو گیا گزرے ہوئے وقتوں کا۔ گویا جیسا کہ وہ تمام ڈاکے جن میں شریک ہوا تھا آنکھوں کے سامنے پھر گئے، یعنی جیسا کہ وہ تمام غیر قانونی کام جو میں نے کیے تھے، کسی کا حق کسی کو دیا تھا، وہ سارے میری آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ آ گیا۔ آغا نے ہمارے منہ پر ابائیاں ہوتے دیکھی، اور جب یہ ساری چیزیں، سارے گزرے ہوئے واقعات، غیر قانونی کام، غیر اخلاقی حرکات جو میں نے کی تھیں یا کروائی تھی کسی سے، کی تھی تو پھر بھی مجرم، اور کروائی تھی تو پھر بھی مجرم، تو ذرا مجھے مایوسی کے آثار میرے چہرے پر نمایاں ہو گئے۔ یار میں تھوڑا سا ناراض ہو گیا، خف ہو گیا، ڈسٹرب ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ میں کیا کرتا رہا گزرے ہوئے وقتوں میں۔ جب آغا نے میرے منہ پر ہوائیاں اڑتے دیکھی، ہوائیاں اڑنا محاورہ، مجھے گھبرایا ہوا دیکھا، مجھے مایوس دیکھا، میرا رنگ اڑا ہوا دیکھا، تو بولے ندامت محسوس کرتے ہو، شرمندگی کا احساس ہونے لگا ہے تمہیں؟ واللہ خدا کی قسم ضرور کرو، خدا کی قسم ضرور شرمندگی کا اظہار کرو اپنے گزرے ہوئے وقتوں میں غلط کام کرنے پر، اور پھر کیا کرو؟ آئندہ کے لیے توبہ کرو، توبہ استغفار کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ کسی برے کام سے باز لینے کا عہد، ٹھیک ہے، وعدہ کرنا کسی برے کام سے باز لینے کا، آئندہ میں وہ کام نہیں کروں گا، اسے کہتے ہیں توبہ۔ یہ عرصے کی بات ہے، یہ عرصہ، عرصہ سے عرصے، عرصے، مانسیرہ سے مانسیرے، ایسا کرنے کو جب کسی لفظ کے آخر میں اس طرح سے ہوتا ہے، کسی لفظ کے آخر میں آنے والی الف اور ہائے عبد، یہ ہائے عبد ہے، ہائے عبد کو یائے مجہول میں بدل دیا جائے، یہ یائے مجہول ہے، تو ایسا کرنے کو کیا کہتے ہیں گرامی اردو سے؟ امالہ، ایسا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ امالہ۔ یہاں عرصہ سے عرصے کیا ہوگا؟ امالہ کرنے کو سے۔ یہ مدت کی بات ہے، لیکن اب بھی جب کبھی سفارش کا ذکر چلتا ہے، کہتے ہیں عرصہ گزر گیا ہے، مدتیں گزر گئی ہیں، لیکن جب کبھی بھی سفارش کی کوئی بات چھڑتی ہے، یا کوئی سفارش طلب آ نکلتا ہے، یا کوئی سفارش کروانے والا میرے گھر آ جاتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ کسی ڈاکے کی واردات ہو گئی ہے۔ جب مجھے پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں، یا کوئی سفارش کروانے والا میرے گھر میں آ جاتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی جگہ کوئی ڈاکہ ڈالنے کا واقعہ رونما ہو گیا، یعنی کسی جگہ کوئی ڈاکہ پڑ گیا ہے، ایسا لگتا ہے مجھے، یا ہونے والی ہے، اور یا ہو چکی ہے واردات، یا واقعہ ہو چکے ہے ڈاکے کا، کسی جگہ مال و اسباب چھینے گئے کسی کا، اور یا ابھی چھینا جائے گا، ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے۔
سفارش کا ذکر چھڑنے سے یا کوئی سفارشی میرے گھر میں آ جائے تو کسی کام کے لیے، لیکن کاش، مگر کیا اچھا ہو، کاش اچھا ہی ہو، اچھا ہو آقا نے میرے علاوہ باقی سفارش طلبوں کی بھی اصلاح کر دی ہوتی۔ کہتے کیا یہ اچھا ہوتا جس طرح آقا میرے دوست نے میری اصلاح کی ہے، یعنی میری درستگی کی ہے، یعنی مجھے اس غیر ضروری کام سے، غیر اخلاقی، غیر قانونی کام سے روکا ہے، یہ باقی لوگوں کو بھی درست کر دیتا، ان کو بھی ٹھیک کر دیتا، ان کو بھی بتا دیتا کہ یہ غلط کام ہے۔ ان ڈاکوؤں میں کسی طرح کی کمی آتی دکھائی نہیں دیتی۔ یہ جو سفارشی ہیں، جو سفارش کے ذریعے کسی سے دوسرے کا حق چھینتے ہیں، یا کسی کے کہنے پر چھینتے ہیں، یا خود دوسرے کو کہہ کر چھنواتے ہیں، ان میں کسی طرح کی بھی کمی آتی دکھائی نہیں دیتی۔ یعنی یہ کام روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے، سفارش کا کام روز بروز بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک شخص کہتا تھا کہ پاکستان کو بنایا محمد علی اور لیاقت علی نے، اور چلا رہے ہیں سفارش علی اور رشوت علی، لیکن یہ سفارش روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا میں وبا پھوٹ نکلتی ہے، وبا متعدی بیماری جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، متعدی بیماری جس طرح یہ کورونا ہے، دنیا میں ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماریاں نکلتی ہیں، آ جاتی ہیں، اور آخر میں تھم جاتی ہیں، اور پھر آخر میں وہ ختم ہو جاتی ہیں، تھم جاتی ہیں، رک جاتی ہیں۔ تھمنا کا عمل رک جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، جنگیں چھڑتی ہیں اور آخر میں صلح ہو جاتی ہے۔ جنگیں جب چھڑتی ہیں اور آخر میں میل ملاپ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دونوں پارٹیاں آپس میں میل ملاپ کر دیتی ہیں، اطاعت کر دیتی ہیں، ختم ہوتی ہیں جاتی ہیں جنگیں۔ لیکن سفارش کا سیلاب ہے کہ ہر وقت طغیانی پر رہتا ہے، لیکن سفارش کی طغیانی ہے، پانی کی روح ہے۔ جس طرح سیلاب آ جاتے ایک دم پانی کا، اس طرح یہ سفارش جو ہے سیلاب کی طرح آئی ہے، لیکن پانی کا سیلاب تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ سفارش کا سیلاب جو ہے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، روز بروز بڑھتا چلا جاتا ہے، کام نہیں ہوتا، اور جس قدر روکو اور تو ہوتا ہے، جس قدر اس سفارش کو روکنے کی کوشش کرو یہ اور زیادہ تیز ہوتی جاتی ہے، اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ غالب کے زمانے میں بھی اگر سفارش طلبوں کی یورش کا یہی عالم ہوتا، کہتے ہیں غالب کا جو دور تھا، غالب کا جو دور تھا، اس دور میں بھی اگر سفارش طلبوں کی یورش، کہتے ہیں حملہ، چڑھائی، دھاوا، یلغار، اگر اسی طرح سفارشی بہت زیادہ ہوتے، یہی عادت ہوتی جو آج ہے، تو وہ اپنا معروف جانا بچانا مشہور شعر ذرا مختلف طور پر کہتے ہیں۔ یعنی غالب کے زمانے میں اگر سفارش کا رواج ہوتا، یہ جو ہے رویہ ہوتا، سفارشیں ہوتی، تو پھر وہ اپنا جو مشہور شعر ہوتے ہیں وہ ذرا اس طرح کہتے ہیں، پاتے نہیں جب رات تو چڑھ جاتے ہیں نالے۔ غالب کا شعر، اصل شعر یہ ہے، کرنل صاحب کہتے ہیں پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، یعنی اگر پانی کا کوئی راستہ نہیں ملتا تو نالیوں کے اوپر آ جاتا ہے، رک
رکتی ہے میری تبا تو ہوتی ہے رواں، رکتی ہے میری تبا، تبا طبیعت تو ہوتی ہے یہ رواں، اور رواں میں تیز، یعنی جو میرے شعر لکھنے کی صلاحیت ہے یہ کسی طرح بھی اس میں کمی نہیں آتی، اگر تھوڑی کمی آتی ہے تو میری طبیعت اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے، کسی طرح بھی میرا جو تخلیقی شاعری تخلیق کرنے کی طاقت ہے کسی کا طرح بھی اس میں کمی نہیں آتی، اصل شعر یہ ہے۔ تو کرنل صاحب کہتے ہیں کہ اگر غالب کے دور میں بھی سفارش ہوتی، غالب کے زمانے میں بھی اگر سفارش کا دھندا ہوتا، سفارش کا کاروبار ہوتا، سفارشیں ہوتی، تو پھر غالب اس شعر کو ایسے نہ لکھتے، پھر اس شعر کو کیسے لکھتے، پھر اس شعر کو لکھتے دوسرا مصرع کیا ہوتا غالب کا، رکتی ہے سفارش، رکتی ہے سفارش تو ہوتی ہے یہ رواں، اور اس طرح لکھتے دوسرے مصرے، یہ اس مصرے کی جگہ یہ مصرع ہوتا ہے اگر غالب کے دور میں سفارش ہوتی تو، ٹھیک ہے۔ ایسا کرنے کو کیا کہتے ہیں کلاس، تضمین، باتیں نہیں رہا، باتیں نہیں جب رہا تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے سفارش تو ہوتی ہے یہ رواں، اور تو کرنل صاحب نے غالب کا پہلا مصرع غالب کا اور دوسرا مصرع اپنے آپ سے لگا کر شعر مکمل کیا ہے، تو ایسا کرنے کو کیا کہتے ہیں سند تضمین، سند تضمین، جو اصل مصرع ہوتا ہے یعنی اصل مصرع یہ پہلا غالب ہے اس کو کس میں رکھتے ہیں، واحد کے اندر، انورٹڈ کاموں کے اندر، جو اپنے آپ سے مصرع ہوتا ہے وہ اس کو واحد کے اندر نہیں رکھتے، اگر پہلے مصرع کو تبدیل کریں تو اصل مصرع دوسرا ہوگا کہ اس کو واحد کے اندر رکھیں گے، اگر دوسرے مصرع کو تبدیل کرتے ہیں کیونکہ دوسرا مصرع تبدیل کیا ہے اس کرنل وہاں نے تو پہلے مصرع ہوگا واحد ہوگا، ایسا کرنے کو سند تضمین کہتے ہیں۔ سفارش کے جراثیم مکھی، مچھر یا چوہے نہیں پھیلاتے، یعنی یہ سفارش جو ہے یہ مچھروں، مکھیوں اور چوہوں کی وجہ سے نہیں پھیلتی، اپنے اقربا اور دوست پھیلاتے ہیں، اقربا قریبی کی جمع، اقربا قریبی کی جمع، اقربا یعنی اپنے قریبی لوگ یا دوست وغیرہ جو ہے یہ سفارش کے جراثیم پھیلاتے ہیں، یعنی سفارش ان کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ اچانک ایک اجنبی روکا لے کر آتے ہیں، کیسے پھیلتی ہے؟ آپ اپنے گھر میں موجود ہیں یا دفتر میں موجود ہیں یا کسی جگہ بھی ہیں تو اچانک ایک آدمی چھوٹا سا خط لے کر آتے ہیں جسے روکا کہتے ہیں، چھوٹا سا خط لے کر آتا ہے جیسے کیا کہتے ہیں روکا، اجنبی، انجان، جس کو آپ نہ جانتے، رکا، چھوٹا خط جس کے اوپر لفافہ نہ ہو یا اگر ہو بھی تو بائی ہینڈ لے کر آتے ہیں، جس پر کیا لکھا ہوتا ہے اشد ضروری، یعنی یہ جو کاغذ ہے اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ انتہائی ضروری کام ہے، اسے ارچھل میں کرنا ہی کرنا ہے، اور
یا لکھو ہوتے ہیں بصیغہ راز، بصیغہ راز، ٹھیک ہے، یعنی بصیغہ راز اس کو راز میں رکھنا یا راز کا انداز، راز کا انداز، یا یہ کہ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے جس کام کر رہا ہے اس کو رکھنا راز میں، کسی اور کو نہیں بتانا۔ جیسے تاکیدی الفاظ لکھے ہوتے ہیں، تاکیدی کا مطلب ہے ضروری، اس رکے پر یا تو لکھا ہوتے ہیں اشدوری اور یا لکھا ہوتے ہیں بصیغہ راز، راز کا انداز۔ تاکیدی ضروری سخت الفاظ لکھے ہوتے ہیں، آپ خط کھولے بغیر ہی سمجھ جاتے ہیں کہ چچا جان کی جانب سے ایک اور سفارش نازل ہوئی ہے۔ آپ ابھی اس خط کو کھولتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے جو چچا ہیں اس کی طرف سے ایک اور سفارش نازل ہوئی ہے، یعنی ایک اور سفارش آپ پہنچی ہے، وارد ہوئی ہے، داخل ہو گئی ہے، یہ چاچا نے ایک اور سفارش کر دی۔ اور عامل رکا یوں لگتے ہیں جیسے، اور عامل رکا لے کر آنے والا، عامل رکا لے کر آنے والا ایسے لگتا ہے، یوں لگتے ایسے لگتے ہیں جیسے سفارش کے تعاون کا ایک اور چوہا گرا ہو۔ کسی دور میں جس طرح یہ آج کل کرونا ایک وبا آئی ہوئی ہے، اس وقت تعاون کی بیماری پھیلی تھی، چوہوں کی بیماری، ٹھیک ہے، چوہوں کی بیماری پھیلی تھی، اور اس سے بے تحاشے ہوئے چوہے مرے تھے اور تعاون کی بیماری سے لوگ بھی مرے تھے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ایک سفارش کا ایک چوہا جو ہے وہ مر چکا ہے۔ آپ لفافہ کھول کر پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، یعنی بڑا افسوس ہوتا ہے جب یہ سفارش آتی ہے کہ یعنی بیماری اور زیادہ بڑھ گئی ہے سفارش کی۔ آپ لفافہ کھول کر پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، آپ اس لفافے کو کھولتے ہیں جس کے اندر رکا ہے، خط ہے، تو کیا لکھا ہوتا ہے؟ عزیز من، عزیز من، عزیز کہتے ہیں پیارے کو، من کہتے ہیں قلب، دل، یعنی انتہائی پیارے، عامل رکا لے کر آنے والا، چھوٹا خط لے کر آنے والا، حاضر دین میرے ایک دوست کے داماد ہیں۔ لکا لے کر آنے والا شخص یہ جس کا نام حاضر دین ہے، یہ میرے ایک دوست کا داماد ہے، یعنی میرے دوست کی بیٹی اس کے گھر میں ہے، میرے دوست کی بیٹی اس کی بیوی ہے، بڑے شریف آدمی ہے یہ شخص جو رکا لے کے آ رہا ہے، یہ بڑا ہی شریف آدمی ہے۔ اتفاق سے ان پر چینی بلیک کرنے کا مقدمہ بن گیا ہے، اتفاقاً اچانک ان کو پر چینی غیر قانونی طریقے سے بیچنے کا کیس بن گیا ہے، اس پر مقدمہ کیس۔ اس وقت کلاس بھٹو صاحب کے دور میں اور اس کے بعد بھی کافی اچھا سلسلہ چلتا رہا، چینی اور آٹے کے لیے بھٹو صاحب نے سرکاری ڈپو کھولے تھے، اور پرمٹ جو ہے لوگوں کو دیا جاتا تھا، وہ اپنی دکان پر آٹا یا چینی یا ڈالڈا رکھ کر گورنمنٹ کے مقرر کردہ ریٹس کے مطابق بیچا کرتے تھے۔ تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے تھے، وہ ڈپو ہولڈر، وہ جو ہے فوڈ کنٹرولر سے اپنے حصے کا جو یہ کھانے پینے کا سامان چینی، آٹا اور ڈالڈا لے کر آتے، تو میل ملاپ کر کے باہر سے ہی مہنگے داموں بھیج دیتے، تو اس کو کہتے ہیں بلیک کرنا، یعنی غیر قانونی کام، ٹھیک ہے۔ تو اس پر چینی کو غیر قانونی طریقے سے بیچنے کا کیس بن گیا ہے، جس کی تفتیش انگلش میں کہتے ہیں انویسٹیگیشن، اردو میں کہتے ہیں تفتیش، یعنی کھوج لگانا کہ یہ کام اس نے کیا ہے کہ نہیں۔ تو جس کی تفتیش جو ہے مسٹر انصاری کر رہے ہیں، یعنی جس کا کھوج جو لگا رہے ہیں، اس کیس کو جو ہے اس کی کھوج لگا رہے ہیں کہ آیا اس شخص نے چینی غیر قانونی طریقے سے بیچی، جس کی تفتیش جو ہے وہ کس کے ذمہ ہے، یعنی پولیس کا آدمی جو ہے مسٹر انصاری اس کی تفتیش کر رہا ہے۔
جو بدقسمتی سے دیانتدار قسم کا آدمی ہے، جو بدقسمتی سے خوش قسمتی ہوتی تو دیانتدار نہ ہوتا اور پیسے دے کے اس سے جان چھڑائی جاتی، چونکہ وہ پیسے لیتا نہیں ہے، رشوت نہیں لیتا، اس لیے وہ دیانتدار ہے۔ دیانتدار لوگ ایسا نہیں کرتے، اس لیے وہ کسی بھی نہیں سنتا اور وہ حق پر فیصلہ کرتے ہیں، حق کی تفتیش کرے گا۔ مگر پتہ چلے کہ تمہارے ساتھ کالج میں پڑھتے ہیں، مگر مجھے یہ خبر بھی نہیں ہے کہ وہ تمہارا کلاس فیلو ہے، کالج کا دوست ہے۔ ہم جماعتوں کے ایک دوسرے پر بڑا حق ہوتا ہے، جو لوگ کلاس فیلوز ہوتے ہیں ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں، ان کا ایک دوسرے پر بڑا حق ہوتا ہے۔ اسی وقت مسٹر انصاری سے ملو، اسی وقت جناب انصاری سے ملو اور شیخ صاحب کی گلو خلاصی کرا دو، اسی وقت اس تفتیشی سے ملو اور انویسٹیگیٹر سے ملو، اور یہ جو شیخ صاحب ہیں جن پر چینی غیر قانونی طریقے سے بیچنے کا مقدمہ بن گیا، اس کی ان سے جان چھڑا دو، ورنہ شریف آدمی مفت میں جیل میں سڑتا رہے گا۔ چینی بھی بلے کرتے اور پھر بھی شریف آدمی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ شریف آدمی مفت میں فضول میں جیل میں سڑتا رہے گا، گلتا رہے گا، پریشان رہے گا۔ آخر کون ہے جو آج کل بلیک نہیں کرتا؟ وسلام۔ آخر کہتے ہیں کہ کون ہے جو غیر قانونی کام نہیں کرتا؟ سب غیر قانونی کام کرتے ہیں، اگر اس نے کر دیا تو کیا ہوگا؟ لہٰذا اس کو چھڑا دو اس مطلب انویسٹیگیٹر سے، تفتیشی سے۔ وسلام اور سلام پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی کلاس آج کا